अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सेकेंड ईयर उर्दू के अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में हमने मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सबक का पहला हिस्सा पढ़ा था। आज उसका अगला कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। पहले मैं तदरीस करूँगा इस हिस्से की, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी और दीगर वजाहत तलब बातों की वजाहत करूँगा और फिर तशरीह होगी। तवज्जो से सुनना है ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में भी इसी किस्म की जागीरें थीं जो उनके ख़ानदान को बनु उमैया की तरफ से इनायत हुई थीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मजहबी उलमा यानी मकहूल, मैमून बिन मेहरान और अबू क़ुलाबा को बुलाया और कहा कि इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है। मकहूल ने दब कर जवाब दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मैमून की तरफ रुख किया कि तुम खुदा लगती कहो। उन्होंने कहा अपने साहिबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा, सब वापस कर देनी चाहिए वरना आपका शुमार भी उन्हीं जालिमों और गासिबों में होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने गुलाम से, जिनका नाम मज़ाहिम था और जिनको वो बहुत मानते थे, कहा कि लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी न वो उनके देने के मजाज थे न हमको उनके लेने का हक था। तुम्हारी क्या राय है। मज़ाहिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको ये भी मालूम है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी उनका गुजर क्यों कर होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के आंसू निकल आए और कहा, उनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर में चले गए। मज़ाहिम वहाँ से उठकर अब्दुल मलिक फर्जंदे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गए और कहा, बड़ा गज़ब हुआ चाहता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तमाम ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए। अब्दुल मलिक ने कहा, अस्तग़फिरुल्लाह, तुमने बहुत बुरी राय दी। ये कहकर अब्दुल मलिक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गए। वो उस वक्त ख्वाब राहत में थे। पहरे वाले ने कहा कि तुम लोग अमीरुल मोमिनीन पर रहम नहीं करते, दिन भर में एक लहजा तो उनको आराम लेने दो। अब्दुल मलिक ने कहा, तू जाकर उनसे कह तो सही। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कानों में ये आवाज़ पड़ी। अब्दुल मलिक को अंदर बुला लिया और कहा, जाने पिदर, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है। उन्होंने वाक़या बयान किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर इसका ऐलान कर दूंगा। अब्दुल मलिक ने कहा, इसका कौन जिम्मेदार है कि आप उस वक्त तक जिंदा रहेंगे। गरज उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बाहर आए। शहर में मुनादी करा दी गई कि लोग मस्जिद में जमा हों। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मिंबर पर चढ़कर कहा, साहिबो, मैं उन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी वापस करता हूँ, क्योंकि उनके देने वालों को न देने का हक था न हमको लेने का। ये कहकर जागीरात की जो सनदें थीं संदूक से निकलवाईं और कैंची से कुतर कुतर कर उनको फेंकना शुरू किया। ये जागीरें कुछ यमन में थीं, कुछ यमामा में थीं। चुनांचे सबसे पहले इन ज़मीनों से दस्तबरदारी ज़ाहिर की। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को तमाम ख़ानदान में इब्ने सुलाइमान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि मेरी ज़मीन आप क्यों छीनते हैं। फरमाया कि पहले ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी। बोले कि हज्जाज के। फरमाया, तो हज्जाज की औलाद का हक है, तुम कौन होते हो। इब्ने सुलाइमान ने कहा, असल में ये ज़मीन आम मुसलमानों की थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। इब्ने सुलाइमान रोने लगे। मज़ाहिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इब्ने सुलाइमान के साथ ये बर्ताव करते हैं। फरमाया, हाँ, मैं इब्ने सुलाइमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता हूँ। अजीज़ तलबा, ये मैंने कुछ मज़ीद हिस्सा इस सबक का पढ़ा है। इसमें ज़ाहिर है जो वज़ाहत तलब बातें हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनका मतलब माना नोट कर लें, वज़ाहत तलब बातें समझ लें ताकि तशरीह समझने में आपको आसानी हो। जागीरें, जायदादें, इसका मतलब है बनु उमैया यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कबीला या ख़ानदान। मकहूल
میمون بن مہران، قلابہ، ابو قلابہ، یہ اس زمانے کے 3 بڑے عرب کے علماء کے نام ہیں۔ جاگیروں کی نسبت یعنی جاگیروں کے، جائیدادوں کے متعلق تب کر جواب دیا، ڈر کے جواب دیا۔ تم خدا لگتی کہو، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے تم سچی بات کرو۔ عبد الملک بیٹے کا نام ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام۔ غاصبوں، حق چھیننے والے۔ مزاحم، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلام کا نام ہے۔ فرزند عمر بن عبدالعزیز یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، اس کا مطلب بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، یعنی خاندان کی طرف سے ملی ہوئی جائیدادیں دستبردار ہونا، چھوڑ دینا۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی مغفرت۔ خواب راحت سکون کی نیند کو کہتے ہیں، سکون کی نیند، ایک لحظہ، ایک پل، ایک لمحہ۔ جانے پدر، باپ کی جان، بیٹے کو پیار سے ایسا کہا گیا۔ ممبر پر چڑھ کے، یعنی جو امام یا خطیب کے خطبہ دینے یا تقریر کرنے کے لیے کرسی ہوتی ہے اس کو ممبر کہتے ہیں۔ سندیں یعنی تحریری کاغذات، ملکیت کے، جائیداد کی ملکیت کے کاغذات۔ منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا۔ یمن، یمامہ، یہ عرب کے مختلف علاقے ہیں، ان کے نام ہیں۔ ابن سلیمان حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک رشتہ دار کا نام ہے۔ حجاج سے مراد حجاج بن یوسف جو بنو امیہ کے ایک سخت گیر جرنیل تھے، یہ ان کا نام ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں، یعنی اپنی ذات کے ساتھ بھی یہی سلوک اپناتا ہوں۔ یہ چند مشکل الفاظ کی وضاحت تھی، اب میں تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان اقتباسات میں یا اس سبق کے حصے میں موجود باتوں کی سمجھ آ جائے۔ غور سے سماعت کرنا ہے آپ نے۔ علامہ شبلی نعمانی سبق کے ان اقتباسات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے معلومات دیتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے خاندان کے افراد کے زیر قبضہ سرکاری یا عام لوگوں کی زمینیں واپس لینے کا فیصلہ کیا تو انہیں اپنے زیر قبضہ ایسی زمینوں کا بھی احساس ہوا، کیونکہ خود ان کے بزرگوں نے بھی اپنے اپنے دور اقتدار میں عام لوگوں سے یا سرکار کی کچھ زمینیں حاصل کر کے ان پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبضہ میں تھی۔ تو ان زمینوں کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب فیصلہ کرنا چاہا تو اپنے زمانے کے 3 نامور دینی علماء کو بلایا۔ ان میں ایک کا نام مکحول تھا، دوسرے کا نام میمون بن مہران تھا، اور تیسرے عالم دین کا نام ابو قلابہ تھا۔ وہ جب آ گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ یہ جائیدادیں جو میرے زیر قبضہ ہیں اور میرے بزرگوں نے عام لوگوں سے لی تھیں یا حکومت کی ہیں، تو میں ان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، تو شرعی یا دینی اعتبار سے ان جائیدادوں کے واپس کرنے کے حوالے سے آپ کی یعنی علماء کی کیا رائے ہے؟ تو مکحول نے اپنی رائے واضح نہ کی، سہم کے، غیر واضح اور دب کے جواب دیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مکحول کے جواب سے مطمئن نہ ہونے کے باعث میمون بن مہران کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم یعنی خدا لگتی کہو، مطلب یہ ہے کہ سچی بات کرو، حق کی بات کرو۔ تو میمون نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبد الملک کو بلا لیں اور اس سے پوچھ لیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیٹے کو بلوا لیا۔ بیٹا آیا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ یہ زمینیں واپس کر دیں، اگر آپ نے یہ زمینیں واپس نہ کی تو آپ کا شمار بھی آپ سے پہلے جو بنی امیہ کے ظالم اور غاصب قسم کے حکمران گزرے ہیں ان میں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان جائیدادوں کی واپسی کے حوالے سے اپنے غلام مزاحم سے بھی مشورہ کیا، کیونکہ اسے بہت اہمیت دیتے تھے، وہ ان کی نظر میں بڑا عقل مند تھا اور اس کی اکثر باتیں مان بھی جاتے تھے۔ تو غلام سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ
امیر المومنین آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بال بچوں کی گزر اوقات انہی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدن سے ہوتی ہے، تو آپ ان کا تھوڑا سا خیال کر لیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو نما ہو گئے اور وہ یہ کہہ کر اپنے حجرے میں چلے گئے کہ میرے بیوی بچوں کا اللہ مالک ہے۔ بالکل یہی بات حضرت ابو بکر صدیق جب گھر کا سارا سامان غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگے تو حضور نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا ہوں۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے حجرے میں جا کے آرام کرنے لگ گئے۔ مزاحم اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے بیٹے عبد الملک کے پاس پہنچ گیا اور اسے مزاحم نے کہا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کے والد یعنی خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی خاندانی جائیدادیں اصل مالکوں کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور مجھ سے انہوں نے مشورہ لیا ہے، تو میں نے تو کہا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا خیال کر لیں۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے عبد الملک نے مزاحم کو کہا کہ تم نے استغفر اللہ بڑی بری رائے دی ہے، اور فوراً وہاں سے اٹھ کے اپنے والد یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حجرے کے پاس آ گئے۔ پہرے دار موجود تھا حجرے کے باہر، تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے سے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین کے حال پر کچھ رحم نہیں کرتے ہو، دن بھر میں ایک لمحہ تو ان کو آرام بھی کرنے دو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے نے پہرے دار سے کہا کہ تو جا کے میرے والد صاحب کو میرے بارے میں بتا تو صحیح۔ تو یہ بحث مباحثہ جو ہو رہا تھا پہرے دار کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا، اس کی آواز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کانوں تک جا پہنچی، تو انہوں نے وہیں سے اپنے بیٹے کو بلا لیا اور کہا جانے پدر خیریت تو ہے؟ یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ یعنی میں آرام میں مصروف ہوں، آرام کر رہا ہوں اور تم پھر بھی ملنے آ گئے ہو، تو خیریت تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ نے زمینوں کی واپسی یا خاندانی جائیدادوں کی واپسی کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر آپ کب عمل کریں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے واپس کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، ابھی کچھ دیر تک نماز ظہر کا وقت ہوگا تو لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، تو میں وہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کر دوں گا۔ تو یہ بات سن کر عبد الملک جو بیٹا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، اس نے پوچھا کہ بابا جان کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ یعنی زندگی تو اتنی فانی چیز ہے کہ اس کا ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بیٹے کی بات سمجھ آ گئی، چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ فوراً اعلان کرایا جائے اور تمام لوگوں سے کہا جائے کہ وہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اعلان کرا دیا گیا، مسجد میں لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ممبر پر چڑھ کے ان سے مخاطب ہوئے اور کہا اے لوگوں، یہ جتنی میری خاندانی زمینیں میرے پاس ہیں، ان کے اصل مالک جو لوگ ہیں، میں یہ زمینیں ان کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد ان زمینوں پر ان کا حق ملکیت ہے اور وہ اصل مالک ہیں۔ یہ کہہ کر تمام جاگیروں اور جائیدادوں کے جو کاغذی ثبوت تھے وہ ایک پرانے صندوق سے نکال کر کینچی سے کاٹ کاٹ کے ان لوگوں کے سامنے ضائع کر دیے، تاکہ بعد میں کوئی اور ان کے اولاد میں سے یا ان کے عزیز و اقارب میں سے ان زمینوں پر قبضہ نہ کر سکے۔ یہ زمینیں یمن کے اور یمامہ کے علاقے میں موجود تھیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب ان کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ رشتہ دار بھی اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو وہ اپنی اپنی جائیدادوں کی سندیں اور کاغذات لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آنے لگ گئے۔ تو آپ کے رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار تھا ابن سلیمان، تو اس سے بڑی محبت تھی آپ کو۔ وہ اپنی جائیداد کی سند لے کے آیا تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ میری زمین مجھ سے کیوں چھین رہے ہیں؟ مجھ سے تو آپ کو بہت محبت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں فرمایا کہ تم سے پہلے یہ جو زمین تھی یہ کس کے قبضے میں تھی؟ اس نے کہا حجاج بن یوسف کے قبضے میں۔
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواباً کہا کہ پھر حجاج بن یوسف کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو اس زمین پر حق ملکیت جتانے والے؟ تو پھر ابن سلیمان نے کہا کہ اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ پھر عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ بات سن کر ابن سلیمان لاجواب ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ مزاحم نے یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ ابن سلیمان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے جتنا چاہتا ہوں، بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن جہاں انصاف کی بات آ جائے، عدل کی بات آ جائے تو میں اپنی ذات سے بھی یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی معاشرہ یا کوئی حکومت اس وقت تک مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس میں عدل و انصاف کا بول بالا نہ ہو۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا معروف فرمان ہے کہ ظلم کا نظام قائم رہ سکتا ہے لیکن یعنی کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کافر بادشاہ ہو مسلمان معاشرے پر یا رعیت پر اور وہ عادل ہو تو اس کی حکومت 1000 درجے بہتر ہے ایک ایسے مسلمان حکمران کی حکومت سے جو عادل نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔